नहीं तीन मिला है। सौ चालीस नब्बे 180। मेरी बात गौर से सुने, जिसको नहीं मिला आप अपना नंबर और व्हाट्सएप नंबर, नाम और व्हाट्सएप नंबर मुझे भेज दें। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, कल मैंने आपको हुनैन और ग़ज़वा ताइफ पढ़ाए हैं। अच्छा, ऐ- ठीक बात है ये। पहले जी मुझे हाँ। बताएं कि जी सर। ग़ज़वा हुनैन का सबब क्या था। इस ग़ज़वे का सबब क्या था। आप लोग नहीं पढ़ते ना, वरना अगर पढ़ के तैयारी करके आए ना, कल पूरा 1 घंटा मैंने लगाया है। जी सर, वो फतह मक्का के बाद कुछ कबाइल थे ताइफ में जो कि शरारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम बड़े तीर अंदाज हैं और बड़ा हमारे पास असला वगैरह है, तो हम काबू पा लेंगे। तो ये खबरें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आपने फिर इरादा फरमाया। आप कहाँ थे उस वक्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। जी, आप मक्का पाक में ही थे। आपने मक्का फतह कर लिया और उस वक्त ये खबरें मिली आपको जी कि सर। ये जो कबीले हवाजन और सकीफ वगैरह के हैं, और इनके साथ मज़र और जुस्म और साद बिन बकर के कबाइल भी मिल चुके हैं, और ये बड़े लड़ाके कबाइल हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इस लगता यह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को भी फतह कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि हम तो कुफर पे कायम रहेंगे और हम मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम बड़े ज़बरदस्त तीर अंदाज और बड़े जंगजू हैं। जी सर। अब देखें ना, ये आपने तो पढ़ा, माशाअल्लाह जवाब दे दिया। लोग नहीं पढ़ते, ये क्या आप लोगों को मरज है। देखें ना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे उभरा हुआ पहलू जो है वो आपके गज़वात और अस्करी पहलू है। बिल्कुल सर। अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो देखें ना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप अकीदा देख लें, नमाजें देख लें, आप उनके मामलात देख लें, हुकूकुल्लाह देख लें, हुकूकुल इबाद मिसाली हैं कहीं आपको। लेकिन यहां पता चलता है, किसी को जंग के हालत में देखें फिर पता चलता है। और खासकर जब वो फातेह हो नंबर एक, या जिस तरह हुनैन में तीरों की बारिश हो गई, सारे लोग भाग गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे। और आपके साथ आपने देखा अबू सुफियान बिन हारिस और आपके चचा हजरत अब्बास जो मुसलमान हुए थे, वो डटे रहे। उन्होंने उनकी आवाज़ें ज़बरदस्त थीं, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुकारो लोगों को। आपने पुकारा, कहाँ है दरख्त वाले, कहाँ है बैतुर रिजवान वाले, कहाँ हैं अंसारी। सारे जमा हो गए। और जब जमा हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि साबित कदमी से डटे हुए थे, वो भी डट गए और फतह हो गई। ये बात मामूली नहीं है, बात बहुत बड़ी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुनैन जैसी जगह पे घमसान का रन पड़ा और सारे लोग भाग गए, तितर बितर हो गए, क्योंकि तीर अंदाजों ने कमाल कर दिया, काफरों ने। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को जमा करके जब उन पर हमला किया, कि वो तादाद में वो थोड़े थे, इसलिए आपने देखा कि हुनैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत की वजह से अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। जी सर। सुभान अल्लाह। कभी सोचा करें कि किन किन हालात में उन्होंने साबित कदमी दिखा के ये दीन पूरी दुनिया में गालिब किया। उस वक्त की बात कर रहा हूं। मक्का और मदीना और ये जजीरतुल अरब तो पूरी तरह, क्योंकि हुनैन की फतह के बाद किसी में दम खम नहीं था
سوائے ان بڑی طاقتوں کے جو دو اس وقت بڑی طاقتیں تھیں، نمبر ون پہ رومی تھی اور نمبر دو پہ ایرانی تھے۔ ایرانی اس لیے دو پہ تھے کہ وہ شکست کھا چکے تھے، لہذا اب آپ ان کو اگر پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہمیں وہ قلبی محبت کیسے پیدا ہوگی کہ دل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے عظیم انسان ہیں، چاہے وہ اخلاق ہو، سیرت ہو، کردار ہو، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں۔ اس کے علاوہ یہ پہلو جو ہیں یہ اتنے اہم ہیں، اتنے اہم ہیں کہ مسلمان، آپ اپنے بچوں کو کس طرح بتائیں گے کہ دیکھیں یہ ایک شخص ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کردار بھی مثالی، سیرت بھی مثالی، حقوق اللہ بھی مثالی، حقوق العباد بھی مثالی، اور جنگ کے اندر کس قدر زبردست فتوحات حاصل کی ہیں، تاریخ میں کوئی جرنل ایسا نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتا دیں، جس نے اتنی جنگیں لڑی ہوں۔ اور یہ پہلی جنگ ہے جہاں پہ 12,000 افراد ہیں، 10,000 وہ جو آپ کے ساتھ مدینے سے آئے تھے اور 2,000 نیو مسلمان جو مکے سے ہوئے، اور تعداد پہ فخر کر چکے تھے وہ لوگ، اور اسی کا نتیجہ ان کو دیکھنا پڑا۔ یہ ساری چیزیں کاش میں اور آپ سمجھیں، آج ہمارے بڑے بڑے جرنیل ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ کوئی سوال یہاں تک جو میں نے کل پڑھایا آپ کو، غزوہ حنین اور طائف؟ اچھا، غزوہ حنین کی خاص بات کیا تھی، جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحب، بتائیے جلدی سے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، یہ بھی خاص بات تھی۔ اور انہوں نے غرور کیا، بعض لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ وہ یہ رستے میں باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن وہ اس ایک درخت تھا۔ جنگ کے اینڈ پر، فتح پر، سب سے زیادہ کون سا نقطہ ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ، اور وہ کیا ہے؟ ثابت قدمی سر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں قدمی۔ نہیں 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 نہیں، بڑا زبردست مال بھاگنے والوں کا غنیمت، تعاقب کرنا۔ مال غنیمت جو ہاتھ آیا، مال غنیمت اتنا کبھی ہاتھ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا سردار تھا نا، اس بدبخت نے کیا کیا کہ اس نے سارے گھر کے مال اسباب، بچے، لڑکیاں، عورتیں، سب کو لے کے آ گیا، اور جب فتح ہوئی تو قیدی اور مال غنیمت کی انتہا تھی۔ یہ بات آپ کو نوٹ کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب پتہ چلا کہ وہ سارے بچے وغیرہ لے کے آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا کہ اب جو ہے وہ ہمارے قبضے میں آئیں گے ان کے مال غنیمت، اور بالکل آئے۔ اچھا، سورہ توبہ میں تبصرہ ہے، اور آپ نکالیں 566 پیج، اپنی کتاب کا 566 پیج نکالیں، اور وہاں دیکھیں، میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آیات 25 اور 26 سورہ توبہ کی۔ آپ سورہ توبہ پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک اس غزوہ حنین اور طائف آپ پوری طرح پہلے پڑھ نہ چکے ہوں۔ 14 پیجز کا جو میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، کاش آپ نے اس کو پوری طرح دیکھا ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں، جنگ بدر پہ کون سی صورت میں تبصرہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ انفال میں سورت سورہ انفال، سورت انفال سر۔ سورہ انفال آپ سمجھ سکتے ہیں بغیر جنگ بدر کو سمجھے ہوئے، پڑھے ہوئے؟ بتائیں مجھے۔ نہیں نہیں سر، نہیں نہیں سر، نہیں سمجھ سکتے سر۔ اچھا، دوسری صورت جو ہے وہ آپ کی سورہ آل عمران ہے، جس کا آخر نصف جو ہے وہ جنگ احد پر تبصرہ ہے، جی اور سر، جنگ احد پڑھے بغیر کون سمجھ سکتا ہے اس کو پوری طرح، مجھے بتائیں۔ نہیں سمجھ سکتا۔ تو سورہ قرآن، سورہ آل عمران میں جنگ احد پہ تبصرہ سر۔ لیکن وہ سمجھ جب آئے گا تبصرہ آپ کو، جب جنگ احد میں مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو، قرآن وہاں صاف بتاتا ہے کہ تمہاری شکست کی وجہ تم خود ہو۔ اگر آپ صرف اس سے
ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو کچھ پلے پڑے گا، لیکن پوری صورتحال جب سمجھ آئے گی جب آپ جنگ احد پڑھیں گے تو. سورہ انفال آپ کو جب سمجھ آئے گی جب آپ کو سورہ ساری جنگ بدر کی پوری تفصیلات سمجھ میں ہوں گی. میں نے آپ کو سارے تبصرے بھی بھیجے ہیں، سب بھیجا ہے، کاش آپ پڑھتے اور سمجھتے. اور یہ جو ہم عسکری پہلو پر اتنا وقت لگا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن بھی میں جو تبصرے آئے ہیں وہ بھی پڑھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ ہم پوری طرح آگاہ ہوں کہ کتنا عظیم لیڈر ہے کائنات میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جزاک اللہ سر، بے شک بے شک. اچھا، اب میں نے آپ سے، اچھا اب یہ طائف میں کیا ہوا یہ طائف کا غزوہ جو ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ سر حوازن کی قوم جو تھی نا، وہ اپنے قلعوں میں چلی گئی تھی، طائف کے قلعوں میں چھپ گئی تھی. حوازن کی قوم کی بات مت کریں، بات کریں کہ جب ان کو وہاں حنین میں شکست ہوئی تو یہ سارے لوگ کسی طرح سے نکلا کر طائف کے قلعے میں آ گئے. اور جی طائف کا سر. قلعہ بڑا مضبوط تھا، ان کے پاس پورا سال کا سامان بھی تھا، کھانے پینے کا، تیر انداز بھی زبردست تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب محاصرہ کیا تو آپ پڑھ چکے ہیں، کل میں پڑھا چکا ہوں، آپ نے بالکل نوٹ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا تو اندر سے ایسے تیر برسائے، کیونکہ وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ طائف اور ساری حنین اور سارے لوگ بڑے ماہر تیر انداز تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محاصرہ وہاں سے اٹھا کے جہاں آپ نے محاصرہ کیا تھا طائف لے جانا پڑا. اور پھر آپ نے منجیک سے جو منجبیک، وہ جس سے مشین ہوتی ہے جسے پتھر پھینکتے ہیں، آپ نے پتھر پھینکے، قلعے میں جب سوراخ ہوا لوگ پہنچے تو انہوں نے اندر سے ایسا حملہ کیا اور جلتے ہوئے ٹکڑے پتھر اس کے دھات کے پھینکے لوگوں پر کہ لوگوں کو واپس آنا پڑا، اور بہت کئی سارے لوگ شہید ہو گئے. آپ نے محاصرہ جاری رکھا، پھر آپ مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اب ان کی طاقت تو ختم ہو گئی، اور اگر آپ اس کے محاصرے میں کنٹینیو کریں گے تو آپ جو ہے وہ ایک ایسی کوشش میں لگ جائیں گے کہ جو سب سے بڑی کوشش کے دین کے غلبے کے لیے پوری دنیا میں جد و جہد کرنی ہے، اس سے آپ کسی درجے میں معذور ہو جائیں گے. لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ واپس جائیں گے، اور عمرہ کیا انہوں نے مکے میں جا کے، اور عمرہ کرنے کے بعد واپس مدینہ گئے. لیکن ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقسیم نہیں کیا تھا جو مال غنیمت ڈھیروں ڈھار ہاتھ آیا تھا. اب اس کے آج میں آپ کو سامنے پڑھنا ہے میں نے. اور غزوہ طائف کل ہمارا ختم ہوا 567 پر، اور آج ہم نے پڑھنا ہے مال غنیمت جو جعفرانہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا، 569 پیج پہ. نکالیں 569. کوئی سوال ہو آپ کا جو اب تک ہم نے پڑھا ہے؟ شاباش. سر جب ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ آپ نے واپسی اس لیے بھی کی تھی تاکہ دعوت جو دین ہے نا وہ نہ رکے. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل سادیہ ٹھیک فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر وہ بڑا کام تھا. اور ان کی طاقت تو ختم ہو گئی تھی جب حنین میں ہی ان کو شکست ہو گئی، اور حنین سے یہ نکل کے بھاگے، اور بھاگے آ کے اس یہاں قلعہ بند ہو گئے طائف میں. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ شکست تھی ان کی. تو اب ان سے کوئی بڑا خطرہ نہیں رہا کیونکہ ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی. اچھا، اب کوئی اور سوال ہو اس سے لیکن آپ اس کتاب کو پڑھیں تاکہ آپ کو پوری طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری پہلو جو زندگی کا ہے وہ بڑا زبردست ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم تو اتنے طاغوت سے متاثر ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی سیاستیں کر رہی ہیں ہماری فوجیں. کاش یہ اس کو فالو کرتے جو ہر ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم جنگی
حکمت عملی جس نے تاریخ دنیا کی بدل کے رکھ دی اس کو فالو کرتے. اچھا سر اس کو تو تب فالو کرتے نا کہ ان کے ارادے ہوتے کچھ اچھا کرنے کے. ان کے تو ارادے ہی ہو رہے ہیں کہ مال پیسہ جمع کرو اور طاغوت کی خدمت کرو بس. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا کا مال اور اس کی ہرس اور ہوس جو ہے نا اس نے انسانوں کو تباہ کر دیا ہے. اور یہی بالکل سر. امتحان ہے دنیا میں انسان کا کہ وہ دنیا اور دنیا کی دولتوں کے پیچھے پڑتا ہے یا اپنے رب کو راضی کرتا ہے تاکہ اس کی جو اگلی آخری دنیا ہے جو غیر فانی باقی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں جنت کے حوالے سے رکھی ہیں. سر اس کا یقین ہی نہیں ہے. پکی کاش بات یہ ہے. کاش ہم اس کے طالب ہوتے. سر لہٰذا آج ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ ترمیمیں کر رہے ہیں اپنے لیے سارا کچھ اور عوام کو پیس رہے ہیں. ہاں لیکن ڈاکٹر صاحبہ فرعون نے کیا نہیں کیا بتائیں نا. اس نے تو ان کے بچے قتل کر دیے بنی اسرائیل کے تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو جو میرے اقتدار کے لیے خطرہ ہو. لیکن رب العالمین کی چالیں بڑی زبردست ہیں بڑی زبردست ہیں. اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش اس کے محل میں کرائی. اللہ اس عورت کو کروٹ کروٹ جنت دے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا بچایا فرعون سے. اور پھر اسی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی جب وہ واپس آ رہے تھے جلاوطنی سے مصر جا رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے آپ دیکھیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زج کیا اور پھر بالآخر وہ کس طرح غرق ہوا بمے اپنے سارے لشکروں کے. کاش ہم اس سے سبق جی لیں سر. کہ کائنات کا جو مالک جو ہستی ہے کس کنٹرول کر رہی ہے اس نے کبھی ظالموں کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے عزائم کی تکمیل کریں. ٹیسٹ میں جب فیل ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کو عین اس وقت پکڑتا ہے وہ جب جوبن پہ ہوتے ہیں. اچھا اب آ جائیں پیج 569 پر. بڑی اہم بات ہے. اب جو جعفرانہ ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ جعرانہ ہے، جعفرانہ نہیں، جعرانہ. جی ارانا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بالکل جعرانہ بالکل. سوری جعزانہ ہے رے پہ شد ہے ساری جعرانہ. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مال و غنیمت ڈھیروں ڈھار تھا. وجہ وہ بدبخت قبائل کا جو سردار تھا نا مالک بن عوف اس نے سب کو کہا کہ لے کے آؤ اپنے بچے بھی اور مال بھی. بچے قیدی بن گئے عورتیں مرد اور جو اور جو مال غنیمت تھا اس کی انتہا ہی نہیں تھی. اچھا اب جب اتنا ڈھیر ٹھار مال غنیمت ملا دیکھیں آپ یہاں سمجھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی سمجھیں. اور یہ بڑے اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں جب تقسیم شروع ہوا تو ابو سفیان نے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اور کوئی 6 کلو چاندی دی. ذرا اونٹوں کا اندازہ کریں کتنے تھے. اچھا اب ابو سفیان نے کہا میں پیج 569 پہ ہوں کہ میرا بیٹا یزید بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اتنا اور دے دو 100 اونٹ اور چاندی دے دو. اس نے پھر کہا میرا بیٹا معاویہ بھی ہے. آپ نے کہا اس کو 100 اونٹ اور دے دو. تو گویا اس کے پاس تنہا ابو سفیان کو جو ملا جو ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا فتح مکہ کے وقت وہ 300 اونٹ اور 18 کلو چاندی تھی. اچھا اسی طرح ایک اور کردار ہے حکیم بن عزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمان ہو گیا اس کو آپ نے 100 اونٹ دیے اور تو پھر 100 اونٹ دیے. اس طرح صفوان بن امیہ 100 اونٹ پھر 100 اور پھر 100 300 تو اس کے پاس ہو گئے. اسی طرح حارث بن کلدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے. پھر ہر قریشی کو
100 اونٹ دیے، اور پھر دوسروں کو 50 اور 40 اونٹ دیے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ بڑے غور سے سنیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فکر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قریش کے لوگ کہہ رہے ہیں، جو نیو مسلمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ذرا غور فرمائیں، کاش آپ کو پتا ہو کہ ان قریشیوں نے یہ چیز کبھی نہیں دیکھی تھی کہ اتنا مال غنیمت اور اس طرح تقسیم ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی اپنی غربت کا یا کسی تنگی کا کوئی احساس ہی، انہیں بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فکر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ سر چنانچہ ایکسکیوز می، یہ فقر ہے لفظ؟ جی ہاں، انہیں فقر کا کوئی اندیشہ نہیں۔ دیکھیں مومن جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، دیکھیں ایک اللہ کے رسول ہے، انہوں کو اتنا مال ملا ہے، اور وہ اس مال کو یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، وہ دے رہے ہیں ان نیو مسلمانوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام میں صرف دین ہی نہیں، دین کے ساتھ ذرائع اور وسائل اور دولتیں بھی ہیں، اور جی کتنا سخی ہوتا ہے مومن۔ دیکھیں نا، بڑے غور سے سنیں اور بات کو سمجھیں۔ ابو سفیان بن حرب نے عہد میں لڑا، لشکر لے کے گیا، سردار وہ تھا۔ پھر 4,000 کا لشکر ان کا تھا قریشیوں کا، اور 6,000 کا لشکر قبائلیوں کا تھا۔ اس کا سردار یہ تھا۔ اس کو کیا ملا سوائے ذلت اور شکست کے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 300 اونٹ اور 18 کلو چاندی۔ آج پتہ نہیں آپ کو کہ شاید کہ اونٹ کا کیا ریٹ ہے، لاکھوں میں ملتا ہے اچھا اونٹ۔ سر سر ایکسکیوز می سر، وہاں وہ چاندی بھی وہاں لے کر آگے تھے اپنے میدان جہاد میں؟ اونٹ تو مانے تو چاندی بھی؟ میڈم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا مالک بن عوف جو ان کا لیڈر تھا کافروں کا، اس نے کہا سب کچھ لے کے چلو، بچے بھی، مال بھی، چاندی بھی، سب کچھ وہ لے کے آئے تھے۔ وہاں آپ کو جب میں نے کہا تھا، آپ نے سوال کیوں نہیں کیا کہ سر وہ؟ وہ تو مجھے پتا چل گیا تھا، پر اونٹوں کے بارے میں تو پتا ہے، چاندی کے بارے میں نہیں تھا پتا کہ وہ بھی ہاں جی اتنا جی تھا۔ لیکن سر جب جی، آپ نے سب کچھ بتایا تھا، سر وہ سب مال کچھ۔ غنیمت کی تفصیل میں پورا دیا ہوا ہے کہ کتنے اونٹ تھے اور کتنے بکریاں، کتنا چاندی وغیرہ تھے۔ سر جی، یہ جو سر ابو سفیان جب نے وہ اتنا کچھ مانگا تو کیوں اس نے یہی لالچ میں مانگا، یا اس کی کوئی اور نیت تھی؟ پہلی بات تو میڈم یہ یاد رکھیں کہ وہ سردار مال کے بھوکے تھے، جی اس لیے وہ مخالفت کر رہے تھے اس دین کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی، جو عین فطرت کے مطابق تھا، نیکی کرو برائی کو چھوڑ دو۔ یہ انسان کی فطرت میں فلہمہا فجورہا و تقواہا۔ تو ان کو مال، اور انہی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج مال سے کیا۔ جب یہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو آپ دیکھیں وہ کافر کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان کو دیکھ لیں کہ وہ اسلام کے لیے جب مال سے انہوں نے علاج کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے اندر پتہ چلا کہ دین نے اتنا گھر کر لیا ہے کہ پھر وہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا ساتھی بن گیا۔ تو یہ اصل میں حکمت تھی۔ آگے آپ کو آ رہا ہے کہ جی انصار نے جب اس پر آگے میں پڑھا رہا ہوں کہ جی، انصار نے، جزاک اللہ، لیکن سوال کریں تاکہ بات کو آپ سمجھتے چلیں، جزاک اللہ۔ کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کا جب تک پتہ نہیں چلے گا نا، کہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ اتنے سارے اونٹ اور چاندیاں لے کے جب گئے، تو مکے والوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کس بندے کو ہم نے یہاں سے نکالا، کس کے قتل کے منصوبے بنائے جو اتنا مہربان ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ان کو تو مارے شرم کے جھک گئے ہوں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا اب دیکھیں کتنے مال کے حریث ہیں وہ۔ میں نیچے والی 3-4 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔
چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی جو چوپائے ہوں تو انہیں بھی تقسیم کر دوں۔ اب یہ بدو کون تھے؟ وہ جو 2000 کا لشکر آیا تھا ساتھ مکے سے، نو مسلم، تو ان کو مال پہ ٹوٹ پڑے، لیکن انصار نے، آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اسلام کے اس سے گزر چکے تھے تزکیہ نفس کی صورتحال سے، انہیں مال سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز تھے۔ اور آج بھی آپ کا اور میرا امتحان ہے کہ ہم اپنے مال، اولاد، کوٹھیوں، کاروں، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ لیجئے سورہ اس کی آیت نمبر 24۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، بڑے غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہے، آگے مال آ رہا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے انصار کا۔ اس کے بعد پیج 570، اس کے بعد آپ نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگو، واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم ہی پر پلٹایا جائے گا۔ خمس ایک پانچواں حصہ، 1/5 جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اور خاندان اور غربا کے لیے تھا، تو حضور فرماتے ہیں وہ بھی میں تمہیں پر لوٹاؤں گا۔ ذرا نوٹ فرمائیں۔ سر جی یہ مال غنیمت میں سے 1/5 ہوتا تھا؟ جی جی بالکل، مال غنیمت میں سے 1/5 جو ہے وہ الگ کر دیا تھا، اس کے بعد سارا تقسیم کیا جاتا۔ یہ بھی سورہ انفال کی شروع میں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا دوسرا پیرا میں پڑھ رہا ہوں 570 پہ، مؤلفۃ القلوب، یعنی دلوں کو محبت والا کر دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں میں تقسیم کا حساب لگائیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں، جو شاہ سوار تھا 3 گنا یعنی 12 اونٹ اور 120 بکریاں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مال وہ ان کو دینے کے بعد جو 300 اونٹ دیے اور چاندی 18 کلو دی اس کے بعد بھی دیں، اس کے بعد یہ مال غنیمت اتنا بچا کہ ایک فوجی جو تھا پیدل، اس کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں، اور جو شاہ سوار تھے گھوڑے لے کے آئے تھے ان کو 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملی۔ پڑھیں تو سمجھیں تو صحیح نہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا ان جنگوں میں اسلام کے لیے جب لڑتا ہے آدمی تو آپ دیکھیں، یا شہید یا غازی، شہید تو سیدھا جنت، اور غازی تو دنیا میں جیتا ہے طاقت کے بل بوتے پر جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ سر جی یہ کتنی بہترین بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک لائن میں لکھا ہے کہ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ زرتاج صاحبہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ وہی سمجھے گا جو اسلام کی نعمت کو سمجھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ سب سوچیں، پہلے میری بات سنیں، اگر میں واقعی مومن ہوں تو مجھے کیا چاہیے؟ بتائیں مجھے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، اللہ اور اس کے ایمان رسول کی اللہ کی اطاعت۔ رضا چاہیے، مجھے بے اللہ شک، کی رضا چاہیے۔ اللہ کی رضا اور اس کے سنیں غور رسول۔ سے، پہلی پوری بات سنیں، اللہ کی رضا مجھے ملے گی جب میں اللہ کا تابع دار اور فرم بردار بن جاؤں گا، بے شک، جب میں مسلم بن جاؤں گا۔ اگر دنیا کی خواہشیں ہیں تو میری، یاد رکھیں، دنیا پرستی میں لگا ہوں، میری کبھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارا پیٹ جب موت کے مرو گے نا تو مٹی جو داخل ہوگی وہی شاید تمہارا پیٹ بھرے، ورنہ دنیا میں تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، حال دیکھ رہے ہیں،
لوگ لوٹ لوٹ کے پاکستان کو بار جائیدادیں بنا رہے ہیں، بے اور شک سر، ہر باہر فیملی میں ایسا ہے۔ سنیں باہر نکلتے ہیں وہاں تو لوگ پاکستانی جو وہاں سیٹل رہے ہیں وہ ان کو کس طرح بے عزت کرتے ہیں۔ نواز شریف کو دیکھ لیں آپ۔ جی سر۔ اللہ اکبر۔ تو سر مومن ایک بات یاد رکھیں، مومن غربت میں بھی جیتا ہے تو بڑے شان سے جیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو راضی کر رکھا ہے، اسی کے حکم پہ چل رہا ہے، وہ خوش ہے کہ مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں جنت چاہیے۔ اگر یہ آپ کا خیال نہیں ہے تو پھر آپ اور میں مومن نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سر لیکن غنائم کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً غنائم تقسیم نہیں کیے، انتظار کیا کہ شاید وہ لوگ ایمان لے کے واپس آ جائیں تو ان کا سامان ان کو واپس مل جائے۔ اوہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل۔ اب جو میں پیرا پڑھ رہا ہوں جو ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی، یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے عقل کے راستے سے نہیں، پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانوں تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح مذکور قسم کے لوگوں کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہوں۔ مانوس کا مطلب ہے کہ ایمان ان کو بھلا لگے اور ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائیں۔ اور آپ دیکھ لیں اس تقسیم میں مال کے بعد مکے پورے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قتل کے وہ درپے تھے، ان کی سخاوت، ان کی فیاضی، ان کی معافی نے ان کو کس قدر گرویدہ بنا دیا۔ نوٹ کریں آپ ذرا۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جو آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو سمجھیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انصار کا حزن و اضطراب۔ دیکھیں نا، بڑی فطری سی بات ہے کہ آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مکے کے نو مسلموں کو تو وہ کچھ دیا، اور اس میں پوری طرح نیگلیکٹ کیا کس کو؟ انصار مدینہ کو۔ بڑی کام کی چیز ہے یہ، اس کو پڑھیں سمجھیں، خدا کے لیے پڑھیں۔ نہیں پڑھیں گے نا تو پھر آپ کا دین جو ہے وہ بالکل سپرفیشل ہوگا۔ حقائق کو پڑھیں۔ آپ سنیں، میں آپ سے سامنے پڑھ رہا ہوں 570، انصار کا حزن و اضطراب۔ یہ سیاست پہل سمجھی نہ جا سکی، اس کے لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا۔ انصار پر خصوصاً اس سیاست کی زد پڑی تھی کیونکہ وہ سب کے سب حنین کے ان عطایا سے بالکل محروم رکھے گئے، حالانکہ مشکل کے وقت انہی کو پکارا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب حنین میں لوگوں نے پکارا تو یا تو ان کو پکارا اپنا درخت والوں کو اور تیرے رضوان میں بیت رضوان بیت والوں کو۔ رضوان میں کون تھے؟ مہاجرین اور انصار تھے، اور پھر محمد انصاریوں کو الگ آواز دی گئی، اور اس طرح وہ حنین کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں، اس کو سر پیش نظر رکھیں، پھر آپ سمجھیں گے کہ کیونکہ وہ سب کے سب حنین کے ان عطایا سے محروم رکھے گئے، حالانکہ مشکل وقت انہی کو پکارا گیا اور وہی اڑ کر آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ شکست شاندار فتح میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پر ہیں اور وہ خود یعنی انصار جو ہیں وہ محروم اور تہی دست ہیں۔ ذرا آپ اس پورے صورتحال کو دیکھیے، بالکل ان کی جو فیلنگ تھی نا، جو ان کے جذبات تھے، وہ بالکل اسی طرح تھے جس طرح یہاں بیان ہوا ہے۔ ابن اسحاق نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وصیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی ہی جی میں پیچ و تاب کھایا، اور ان میں بہت مگویاں ہوئیں، یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ بالکل ان کے جذبات جو تھے، اگر مال کو دیکھا جائے تو بالکل یہ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ آگے سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی ہی جی میں پیچ و تاب کھایا،
اور ان میں بہت چہمگوئیاں ہوئی، یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے انصاری ٹاپ کے وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے حاصل شدہ مال فے جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے، میں جو کچھ کیا ہے اس پر انصار اپنے ہی جی میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ نے فرمایا اے سعد، سنے سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حکیم ہیں، اے سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنی قوم ہی کا ایک فرد ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو اپنی قوم کو چھولداری میں جمع کرو۔ سعد نے نکل کر انصار کو جمع کیا، کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں داخل ہونے دیا، پھر کچھ لوگ بھی آ گئے انہیں واپس کر دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پھر فرمایا، بڑے نوٹ کریں، ذرا دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے سونے سے لکھنے کے قابل ہیں۔ بالکل، سبحان اللہ، آپ بہت ذرا گولڈن ورڈ۔ آپ غور سے دیکھیں، انصار کے لوگوں سنیں بڑے غور سے، تمہاری کیا چے مگوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا، اور باہم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ یہ کن حالات کی منظر کشی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ ذرا جلدی سے بتائیے۔ جب اوس جب و آپ خزرج میں جنگیں ہوتی تھی، جب آپ تشریف لائے نا مدینے مدینہ میں، میں بالکل یہ حالات تھے، لڑ کے ہلکان ہو چکے تھے انصار آپس میں، لیکن انہوں نے جو وہاں گئے 11 ہجری میں، انہوں نے 12 ہجری میں پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان میں پھر وہ محبت اور شفقت اسلام نے بھر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کیا، ایثار کے آپ ان انصاریوں نے نمونے پیش کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کا پہلے تو پکچر پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ جب یہ اعتراف کر چکے، اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا ہم کیا جواب دیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے، اوئے اوئے۔ اب دیکھیں دوسرا پہلو، اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، ہم نے آپ کی مدد کی، کنہوں نے؟ انصاریوں نے۔ آپ کو دستکار دیا گیا مکے والوں نے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری اور غم گساری کی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرا پہلو پیش کر رہے ہیں، اسلام کی برکتیں اوپر یاد دلائیں ان کو کہ اس اسلام کی وجہ سے دیکھو تمہارے اندر محبت، شفقت، مال و دولت کی ریل پیل ہوئی۔ اب اپنا بتایا کہ بالکل آپ کا کہنا اس حد تک ٹھیک ہے کہ مجھے مکے والوں نے اس حال میں وہاں سے نکالا کہ میں کسی کام کا نہیں تھا، میرے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، لیکن تم نے حق ادا کیا۔ دیکھیں کتنی بڑی، کاش میں اور آپ پڑھیں اور سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے صاحب حکمت ہیں اور رسول کتنا صاحب حکمت ہوتا ہے۔ اب یہ آپ آگے سنیں، اے انصار کے لوگوں، تم اپنی جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا وہ مسلمان ہو جائیں،
اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر. وہ سارا مال غنیمت جو تھا وہ دنیا کی دولت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے اور اس اسلام نے انصاریوں کو وہ درجہ دیا کہ آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو انصار سے محبت نہیں کرتا اس کے دل میں ایک قسم کا انفاق ہے. سوچیں. نفاق سوچی اللہ نفاق. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ذرا یہ ڈائلاگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنیں اور سمجھیں ان کو. تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے تو اس دولت کے ذریعے ان کے دلوں کو جوڑا اور وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کیا. تو اس کا مطلب ہے اسلام کی دولت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. بے شک. کاش میں اور آپ اس کا احساس کریں. اور ہم اگر مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے. اس بے نے شک. ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنا دیا ہے اور یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہوا. تو ہم اس کا شکر کریں. اگر پوری دنیا کی دولت بھی ہمیں دے دی جائے تو آپ مجھے بتائیں یہ دولت مند کس قدر خود غرض اور کس قدر لالچی حریص اور دولت کے پجاری ہیں. جی سر کوئی فائدہ نہیں. اسلام کس قدر انسان کو وہ طرز فکر طرز عمل وہ جذبات دیتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہے. سر کبھی یہ اگلی دیکھیں کیا خوبصورت کیا کیا شان نبی پاک کی. کیا تم اسے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے کر گئے اور تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سبحان اپنے اللہ. ڈیروں میں بنو. سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان یہ اللہ. اور بہت اس کو گولڈن پڑھ ورڈ کے ہے. ہی تو محبت اللہ ہوتی ہے. اکبر. اب ایمان آپ کا دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو مال و دولت ایک طرف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیوں نہیں آپ پڑھتے ان چیزوں کو؟ کیوں نہیں پڑھتے آپ ان کو ہیں سمجھتے؟ پڑھتے ہیں سر جی. سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. آپ تو پڑھتے ہیں لیکن اکثریت ہم میں سے نہیں پڑھتی. سبحان اللہ سر جی. ان کو پڑھ کے ہی تو دنیا کی محبت نکلتی ہے دل سے. ہاں دل سے محبت. سارے مال و اولاد اور کوٹھیاں کاریں جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جو شخص اللہ کا فرما بردار بن گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن گیا. بے شک سبحان اللہ سر بے جی. شک. میں مدینہ میں گئی تو میں نے حضرت فاطمہ کا گھر دیکھا. ایک کنواں اور چھوٹا سا گھر دیکھ کے میرے دل میں اتنی وہ ہوئی کہ یا اللہ جو جنت کی سردار ہیں ان کا دیکھیں گھر اور ہمارے دیکھیں حالات اور ہماری ختم ہی نہیں ہوتی دنیا پرستی کہ تاج صاحبہ ان کو لوگ مر پتا تھا جائیں گے جنت دنیا کا. جنت سر ہم حاصل لوگ ہوگی. مر جائیں ساری گے دنیا کا ساری مال وہاں اکٹھا اللہ کرتے تعالیٰ کی کرتے. سہولتیں نعمتیں اور انعامات موجود ہوں گے. بے یہ شک. کہہ دنیا رہی ہوں سر ہم لوگ مر جائیں گے اسی طرح یہ دنیا کا مال اکٹھا کرتے کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اب سنیں آگے ذرا سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. اے انصار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں پر پلٹو؟ اس سبحان ذات کی اللہ. قسم جس سبحان کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا. اگر سبحان سارے لوگ ایک راہ پر چلیں اور انصار دوسری راہ پر چلیں تو میں بھی انصار ہی کے ساتھ چلوں گا. اے اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر. کیا دعا ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہیں ان کے ایثار اور قربانی کی وجہ سے. نوٹ کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول نسلوں تک کے اللہ. لیے سر جی دعا کر دی. نسلوں تک کے لیے دعا کی. اور کون دعا کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم. وآلہ وسلم جن کی دعا اللہ ہر حال میں قبول فرمائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں ہمارے حصے اور ہمارے نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے. آپ اس واقعے کو سمجھیں غور کریں کہ اگر دیکھیں واقعی رونے مال والی باتیں ہیں سر یہ پلیز ساری. میری بات سنیں.
کہ اگر مال کی محبت ہو تو وہ نو مسلم ہے، اور اگر اللہ اور رسول کی محبت ہو تو یہ انصار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اور آپ اس آئینے میں اگر دیکھیں نا تو یقین مانیں آج بھی ہم کس قدر، آپ معاشرہ دیکھ لیں، مسلمانوں معاشروں کو دیکھ لیں کہ کس قدر لوگ دنیا کے حریص ہیں اور کس قدر تہی دست ہیں، خالی ہاتھ ہیں اللہ اور رسول کی محبت کے۔ حالانکہ یہ محبت اللہ اور رسول کی جو ملتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کی ملتی ہے، اور اگر وہ ہم کر لیں تو یقین مانیں بالکل انہی انصار کی طرح ہمارے دل بھی اللہ اور رسول کے لیے وقف ہو جائیں۔ نیچے ایک آیت ہے بڑی پیاری، سورہ یوسف کی 90۔ نہیں، وہ مدینہ واپسی کے بعد میں آتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا آ جائیں وفد ہوازن کی آمد۔ اب یہ ایک وفد سر آیا۔ ایکسکیوز می سر آپ آگے بڑھ جائیں گے پھر؟ یہ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو۔ اچھا، ہاں ڈاکٹر صاحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند ہے انصار، اتنے پسند ہیں کہ وہ انصار کا فرد ہونا پسند کرتے اگر ہجرت نہ ہوتی تو۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ہجرت کر کے آئے، انہوں نے انصار کی محبت، شفقت اور ایثار دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے ہیں کہ اگر میں نبی نہ ہوتا اور ہجرت نہ کی ہوتی تو میں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے انصار کا حصہ بناتا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، یعنی میں انصار میں سے ہوتا تو یہ یعنی خواہش سر تھی۔ جی قریش سے بڑھ کر ان کو اہمیت دی کہ قریش قبیلے سے بڑھ کر انصار کی۔ اچھا، ام عبداللہ، آپ کو پتہ ہے تقوی میں یہ لوگ کس طرح انہوں نے ایکسل کیا، انصاریوں نے، کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے انہوں نے ہر قربانی دی، لہذا انہوں نے تقوی کا حق ادا کیا۔ وہ اللہ کے نزدیک سورہ حجرات کی آیت غالباً 13 یا 14 ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی بہترین انسان ہے جو متقی، تقوی میں ان سب اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اتقاکم۔ تو انصاریوں نے تو ثابت کر دیا، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو ان سے نفرت کرے گا وہ منافق ہے۔ چلیں اب ایک بڑا آگے ٹاپ کا پوائنٹ آ رہا ہے، میں آپ سے پہلے، اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کیوں نہیں تقسیم کیا مال غنیمت؟ جعفرانہ میں آ کے پھر اس کو تقسیم کیا جب فارغ ہوئے اس سے، غزوہ طائف کے محاصرے سے بعد میں، یہ کیوں لیٹ کیوں کیا؟ سر اس لیے کہ شاید وہ اسلام قبول کر کے واپس آ جائیں، انہیں ہاں، واپس بھیجنا تھا۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی ہے کہ آپ نے پوری کوشش کی کہ وہ اسلام قبول کر کے آ جائیں تاکہ ان کے مال اور ان کا سارا اثاثہ ان کو لوٹا دیا جائے، لیکن انہوں نے دیر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مال تو تقسیم کر دیا، لیکن یہاں جب یہ وفد آیا اور یہ مسلمان ہو گئے، 14 آدمی تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھائی مال تو گیا ہو تقسیم، تم نے لیٹ آ گئے، لیکن یہ جو قیدی ہیں یہ میں تمہیں واپس کرا سکتا ہوں۔ اور اس کا پورا ڈسکرپشن ہے وفد ہوازن کی آمد کا حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیچ میں پڑھ رہا ہوں، آپ ہمارے، انہوں نے کہا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک سوال کیا کہ تم مال چاہتے ہو یا اولاد، اپنے بچے چاہتے ہو؟ مال تو تقسیم ہو چکا تھا نا، تو انہوں نے آبویسلی کہا بھائی ہمیں تو ہماری اولادیں، بچے اور بیویاں چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ اس کے لیے پھر آپ نے کہا، یہ میں کوئی 8ویں لائن پڑھ رہا ہوں، آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا، جواباً آپ نے فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے، یعنی قیدی جو میرے پاس ہیں، اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہیں۔
وہ میں واپس کر دوں گا، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا، جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی دیکھیں کتنے بڑے نفسیاتی ماہر ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے بعد اب آپ نے جب یہ اعلان فرمایا تو انصار اور مہاجرین بھی کہنے لگے کہ ہمارا مال بھی آپ کا ہے، تصرف آپ کریں، جو قیدی اپن کو واپس کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے۔ اس کے بعد جب نماز ہاں جہاں تک ساری بنی وہ آگے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا، جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کے بعد اقرا بن حابس نے کہا، لیکن جو کچھ میرا ہے اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور عینیہ بن حسن نے کہا، جو کچھ میرا اور بنو فرازہ کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں۔ اور اس عباس بن عمر نے کہا، جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں۔ اس پر بنو سلیم نے کہا، جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا، تم لوگوں نے میری توہین کی ہے۔ اچھا، اب یہاں سن لیں، یہ وہ قبیلے تھے جن کو مال سے محبت تھی، جن کو وہ مل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے معاف کیا، صحابہ اٹھ کے انصاریوں نے اور اس نے مہاجرین نے بھی کہا۔ لیکن یہ قبیلے جو مال کے خواہش مند تھے، انہوں نے جب یہ حرکت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کو تقسیم میں تاخیر کیا تھا۔ اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا۔ یعنی مال کی انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے بال بچے چھوڑ دیجئے، لہذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس کر دے۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلے مال فیض حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے میں 6 دیں گے۔ لوگوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں، کیونکہ ایک کے بدلے میں 6 کی جب لالچ ملا نا تو فوراً تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے۔ صرف عینیہ بن حسن رہ گیا، جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی، اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک کتبی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔ دیکھیں یہ رحمت للعالمین کا کمال، دیکھیں قیدیوں کو بھی ایک ایک چادر دے کے واپس کیا، تاکہ وہ دیکھیں نا، اس سے جو لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت افزائی ہوئی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بنو حوازن بھی، کہ ان کو تو سمجھ آ گئی کہ ہمارے لیڈر جو مالک بن عوف تھے، اس نے کتنا ظلم کیا کہ ہمارے بچے ساتھ لے آئے، اور بچے انہوں نے کتنے ہمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے ہمارے بال بچے واپس کر دیے۔ نوٹ فرمائیں ذرا، ہم ان کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ شان تھی سر رسول پاک کی، اللہ اتنے کیسی شان، بلند۔ کیسی شان۔ اب ذرا ایک پیرا نیچے بڑا ہی زبردست ہے، پیج 573 پر آپ ذرا اس کو پڑھیں اور یہاں اس کو انڈر لائن کر لیں۔ آپ یہاں اب سنیں، محمد غزالی کہتے ہیں، ان فاتحانہ اوقات میں جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا، اور اس وقت جب آپ اس شہر عظیم میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ 8 سال پہلے جب ہجرت کر کے آئے تھے تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دیکھیں آپ یہاں حالت میں آئے کہ آپ کو کھدیڑ دیا گیا، اور آپ امان کے طالب تھے، اجنبی اور وحشت زدہ تھے، اور آپ کو انس اور الفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کی خوب قدر اور منزلت کی، مدینے والوں نے
آپ کو جگہ دی، آپ کی مدد کی، جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی، اور آپ کی خاطر دنیا کی عداوت ہیچ سمجھی۔ اب وہی آپ ہیں کہ جس شہر نے آپ کو ایک خوف زدہ مہاجر سے استقبال کیا گیا تھا، آج 8 سال بعد وہی شہر آپ کی اس حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ کے زیر نگیں ہے، اور اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ کے پیروں تلے ڈال دیا ہے، اور آپ کی پچھلی خطا معاف کر کے اسلام کے ذریعے سرفرازی بخشی۔ نوٹ کریں ذرا کیا بتاتے ہیں، سمجھیں کہ 8 سال پہلے جب ہجرت کر کے آئے تھے تو اس وقت کیا کیفیت تھی، اور آج جب مکہ، حنین، طائف فتح کر کے آ رہے ہیں ایک فاتح کی حیثیت سے، تو زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا 8 سالوں میں۔ 8 سال پہلے آپ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ کی کیا حالت تھی، اور آج 8 سال گزرنے کے بعد بدر ہو، حنین ہو، احزاب ہو، صلح حدیبیہ ہو، خیبر ہو، مکہ ہو، فتح مکہ ہو، فتح حنین ہو، فتح طائف ہو، سارے کرنے کے بعد 8 سال بعد آج آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا عزتیں بخشی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو۔ کاش میں اور آپ اس اسلام کی، جس کے وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جو عزتیں بخشی ہیں اللہ نے اس اسلام کی وجہ سے، اس اسلام کی ہمیں قدر ہوتی۔ اب آپ دیکھیں یہ انصاری جس بات کو پہلے سمجھ رہے تھے کہ یار سارا مال تو وہ لے گئے، کتنے مطمئن ہیں کہ مال دنیا کا نہیں چاہیے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خدا وہ چاہیے، اس کی رضا۔ آپ دیکھیں میں اور آپ آج اپنا اچھی طرح جائزہ لیں، کہیں کونے خدرے میں بھی آج ہمارے پاس یہ محبت اور شفقت جو ان لوگوں نے دکھائی ہے انصار نے، وہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ نہیں، اگر ہوتی تو اس طرح آج جیسے ہم لوگوں کی یہ مسلمان امت ذلیل ہو رہی ہے تو کبھی بھی ذلیل نہ ہوتی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل 100% آپ نے ٹھیک کہا۔ اسلام کو چھوڑ کر ہی آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اچھا، اب میں نے آپ کے سامنے ایک غزوہ رہ گیا ہے، اور وہ ہے غزوہ حنین، تبوک ساری، جو پیج 579 پہ ہے۔ ذرا مہربانی کر کے اس کو پڑھ کے آئیے۔ میں نے آج آپ کو 4 پیجز پہ مبنی بڑی تفسیر کی کتابوں سے میں نے اس کا خلاصہ تیار کر کے آپ کو بھیجا ہے۔ خلاصہ آپ کی کتاب میں بھی ہے، لیکن وہ بڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو میں نے اس وقت تیار کیں جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا، تو وہاں ایک کورس پڑھایا جا رہا تھا ریلیجنز آف دی ورلڈ۔ اس میں اسلام کا جو انٹروڈکشن تھا وہ تھا، اوپننگ سینٹنس تھا، اسلام از دی ریلیجن آف سورڈ اینڈ فائر۔ تو میں نے اس وقت وہاں پتہ چلا کہ ایک پادری پڑھا رہا ہے جو چرچ میں پڑھا تھا کورس، لڑکے یہاں سے جاتے ہیں، چرچ بالکل اکراس دی روڈ تھا، بیچ میں روڈ تھی، ادھر یونیورسٹی تھی، ادھر چرچ تھا۔ تو میں نے اس سے اجازت مانگی کہ مجھے ٹائم دو میں تاکہ اسلام کو پریزنٹ کروں۔ تو اس نے میرا انٹرویو لیا، اس نے دیکھا یہ پاکستان سے انجینئرنگ کا طالب علم ہے، اس کو کیا پتہ ہوگا۔ جب اس نے مجھے بلا لیا تو میں نے یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز اس کے سامنے رکھے کہ اسلام جب آیا تو یہ حالات تھے، اور اب اسلام جب پوری طرح پھیل چکا تو کیا حالات تھے، اور کتنے لوگ مارے گئے، اور کتنے قتل ہوئے، کتنے شہید ہوئے۔ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، میں نے بھیج دی ہے۔ جس کو نہیں ملی وہ مجھے اپنا دوبارہ، مل چکا ہے آپ کو کہ نہیں؟ مل گیا سر۔ جی سر مجھے مل بھی گیا، جزاک اللہ خیر، اللہ تو پاک اس آپ کو لیے جزائے خیر۔ آخر میں لیکچر ہوگا سارے غزوات ختم کرنے کے بعد، غزوہ تبوک کے ماشاء بعد، اللہ، ماشاء تو آپ اللہ۔ اس سر کو یہ کون پڑھ سی لیں۔ اسٹیٹ تھی، کون سی اسٹیٹ میں تھے آپ؟ میں ٹیکسس میں تھا، اچھا ٹیکساس، ٹھیک ٹیکسس ٹیک یونیورسٹی میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا
تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سیرت کے اس عنوان کو ہم پوری طرح سمجھیں. جو آپ کو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کھل کے سامنے آئے گی نا، وہ شاید عبادات اپنی جگہ، عقائد اپنی جگہ، معاملات اپنی جگہ، حقوق اللہ اپنی جگہ، عبادات اپنی جگہ، لیکن دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد و قتال فی سبیل اللہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمال دکھایا ہے نا، وہ سوائے ان ایسی کتابوں کو جن میں غزوات اور سرایہ ہوں پڑھنے کے بغیر کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ سر مجھے یہ مجھے نہیں ملا جی، یہ ہینڈ آؤٹ جو ہے افضل بول رہا ہوں، میرا ہاں میں نمبر ہے بھیج دوں گا سر آپ کو. میں آپ کو دوبارہ بھیج دیتا ہوں. آپ کا نام میرے پاس کیونکہ نمبر تھا میں نے بھیجا ہے، لیکن کوئی پرابلم ہوگا آپ کے واٹس ایپ وغیرہ میں. اور کوئی بھی جس سر مجھے سر بھی آپ نہیں ملا. سر آپ نے کوئی نیا بنایا ہے؟ جی چار یہ پہ کچھ چینج کر دیا سر جی. یہ پہلے آپ بھیجتے تھے ہمیں ہماری جو یہ کلاس کی تھی، اب آپ بھیج رہے ہیں الفوظ درس قرآن پہ. میں نے بھی کوشش کیا تو مجھے اس میں مل گیا 4 پیج کا بھیجا ہے آپ نے. یار جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے بھی اسی میں ملا ہے. جی اس میڈم پہ دیکھیں، اس پیج میڈم پہ ہم دیکھیں. نے پورا نیا گروپ کریٹ کیا ہے کیونکہ پہلا بندہ ہمارا چلا گیا اور اس بدبخت نے یہ سب کچھ ساتھ لے گیا. تو میں نے اس پورا یہ الفوظ درس قرآن گروپ کریٹ کر کے جی 100 نمبر لکھا ہے اور بنایا نیا گروپ. تو یہ ہاں جی، یہ جی اچھا اور اس میں گروپ ہے آیا جی، ہوا ہے، اس میں آیا اس ہوا ہے میں ہم سر. لوگ بھی ہیں. جی سر یہ نئے گروپ میں مجھے بھی ڈال دیں، میرا نہیں ہے اس آپ میں. نہیں ہیں اس میں، تو سارے لوگ نہیں ہیں سر، کچھ لوگ ابھی رہتے ہیں اسی گروپ میں ڈال دیں. یہ بڑا اچھا گروپ ہے ماشاء اللہ. ابھی آپ تک 32 جب تک ہوئے مجھے ہیں. نہیں بھیجیں گے نمبر میں نہیں ڈال سکتا. افضل چیمہ صاحب نے کیا کیے؟ میں نے نمبر بھیجا جی آپ کو. نہیں آپ بھیجا آپ نے آپ کا میرے میسج آ گیا، میں نمبر آپ کے پاس تھا، میں نے بھیجا ہے. ریکویسٹ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی. شاید جی سر ابھی صرف 32 ہوئے ہیں اور ابھی ہم 52 بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سب نمبر بھیجیں گے تو ہو جائے گا. سعدیہ آپ کا نمبر مجھے مل چکا ہے، میں نے انکلوڈ کر لیا، آپ کو ہینڈ آؤٹ مل چکا ہوگا. بالکل مجھے مل چکے ہیں سر، جزاک اللہ. سر جی نے نمبر سر لکھوایا مجھے نہیں مجھے نمبر نہیں آپ کے ملا. پاس سر تھا، آپ میرا مجھے بھی نہیں مل رہا سر. آپ کا میرا نمبر تو آپ کے پاس موجود تھا. آپ نے ابھی جو نمبر دیا مسز آصف، وہ اس پہ واٹس ایپ ہے ہی نہیں. تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ غلطی آپ کی ہے میری ہے؟ سر وہ اب میں پہ مجھے دیکھتی ہوں، مل دوبارہ سر مجھے بھیجتی مل ہوں. گیا ہے، مجھے مل آپ کو چکا ہے. سنیں میری بات، آپ ذرا بات کو سمجھا کریں، میرے کام کو بڑھائیں نہیں کم کریں. آپ سب جن کو نہیں ملا، سارے کے سارے لوگ مجھے ابھی اپنا نام اور واٹس ایپ بھیج دیں، میں ان کو فوراً بھیج دوں گا. لیکن اگر نہ آپ واٹس ایپ بھیجیں گے نہ نام بھیجیں گے تو میں کہاں سے آپ کو بھیجوں گا؟ سر ربنا تقبل منا انك انت السميع سر جی العليم. میں آپ کو کل بھی اپنا نمبر دیا تھا نام کے ساتھ اور آج بھی بھیجا ہے، لیکن مجھے ابھی تک نہیں ملا. شازیہ کو بھیج دیا آپ نے؟ میں نے بھی کل نام اور نمبر بھیجا تھا، مجھے بھی نہیں ملا. ابھی چیک کرتی ہوں، پتہ نہیں. سر نے کہا ہے نا تو پھر سارے آپ بھیج رہے الفوظ گروپ میں دیکھیں نا، اب شازیہ سب لوگ اب الفوظ میں نے لکھوایا آپ کو. گروپ دیکھتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں. ہاں مجھے تو مل گیا ہے الحمدللہ. مجھے بالکل ابھی کلاس شروع ہونے سے پہلے ملا ہے تو میں نے جوائن کیا ہے، تو کائنڈلی آپ سب بھی چیک کریں. سعدیہ آپ کا نمبر سر نے لکھوایا تھا. آپ ساری بات ہے ماشاء اللہ ایکٹیو وہ ہے نا، پارٹیسپینٹ ہے. ابھی میں نے آپ سے جو گزارش کی ہے ذرا اس پہ عمل کریں نا. سر یہ آپ کے پرسنل نمبر پہ بھیجنا ہے اپنا جی نمبر. جی بالکل بالکل. جی سر ٹھیک ہے، میں نے بھیج دیا ہے سر پھر سے. ڈاکٹر روبینہ صاحب آپ کو ملا نہیں ہے؟ نہیں سر مجھے گروپ میں شامل ہی نہیں کیا، یہ نیو نہیں گروپ. نہیں شامل میں نے کر لیا، میرا نمبر آپ کا ڈاکٹر روبینہ انجم کا ہے نا. وہ جو باہر ہے ہاں اس کا نمبر غلط آ رہا ہے. اس میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا نہیں، اس نمبر میں سر +971 +971 لکھنا ہے نا، یا پلس 97 آگے 0097 لکھوائیں ذرا جلدی سے، ٹھیک کریں. 00971 00971 588
971-588-920 920 بس 656 656. اب اتنا جی سر، لمبا یہ پورا کوڈ کے ساتھ ہے نا؟ اچھا میں آپ کو دوبارہ پڑھتا ہوں. 00971-588-920-656. بالکل جی سر، یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. روبینہ سر جی مجھے بھی نہیں ملا، میں نے تو کل نام اور نمبر بھیج آپ دیا. سے جو میں نے کہا آپ نے بھیجا ہے، ابھی آپ کو میں اس کو اپ ڈیٹ کرا رہا ہوں. میں نے سارے لکھے ہوئے ہیں، آپ لکھواتا ہوں اور بھجواتا ہوں آپ کو. لیکن شاہین اختر صاحب کا تو ہے نا صاحبہ کا نام آپ کے پاس؟ جی وہ میں نے بھیجا شاہین اختر. جی وہ میں نے بھیجا ہے. روبینہ اس کا کیا نام؟ ہاں رومینہ انجم ANJAM. شاہین اختر دیکھیں ذرا. SHAHEEN جی ہے ہے. جی. شاہین اختر صاحب آپ نمبر دیکھیں، بتائیں آپ ذرا. سر میرا نمبر میں نے ابھی آپ کو بھیجا اپنا نمبر ناہید اختر کے نام سے. اچھا وہ شاہین اختر صاحبہ 0321-8573-256. یہ ٹھیک ہے آپ کا نمبر؟ جی سر یہی ہے. جی سر آپ نے بھیج دیا نا؟ جی میں نے بھیج دی. یہ آپ کو چلا گیا ہے لیکن آپ کو ملا نہیں، دوبارہ ہم بھیج دیتے ہیں. ہاں باجی سر آپ کا نمبر میرے پاس تھا، وہ نمبر میں غلطی تھی، اس وجہ سے میں دوبارہ ان کو ٹھیک کرا کے بھجوا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. جی سر میرا بھی بھیج دیا. آپ کا پہلے بھیج چکا ہوں. اچھا السلام علیکم سر. سر میرا نام سمینہ ہے، میں نے بھی اپنا نمبر بھیجا ہے آپ کو، تو مجھے بھی ایڈ کر لیں گروپ میں. آپ سمینہ ذرا نمبر بتائیں. جی میں نے سر ابھی آ گیا 033. میرے پاس، ابھی آ گیا. ٹھیک ہے آ گیا آپ کے پاس؟ جی سر میں نے بھی السلام علیکم سر، میں نے بھی اپنا واٹس ایپ میں نمبر بھیج دیا ریحانہ خان، وہ بھی ایڈ کر لے. ہاں ذرا ریحانہ خان صاحب آپ اپنا نمبر بتائیں. سر جی السلام علیکم 03366 سدرا شفیع اپنا نمبر بھیجا آپ کے نمبر پر. آپ ذرا ایک ایک کر کے بات کریں تاکہ ہاں ریحانہ 03366 0777 03366 077744 0777744. یہ کچھ لمبا نمبر نہیں بن گیا سر؟ یہی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. 0336 جی پھر آپ نے کہا 607 ہاں جی 77 44 اور 44. جی جی یہ نمبر لمبا ہے تو یہ نمبر تو ٹھیک نہیں ہے سر. یہی ہے ابھی میں نے اپنا یہ اردو میں الفاظ لکھا ہوا ہے یا انگلش میں لکھا ہوا ہے الفاظ گروپ کا نام؟ اردو میں لکھا ہوا ہے. سر یہ 777 کی بجائے ٹھیک ہے. 777. میں ابھی تک ویسے اس میں شامل نہیں ہوئی. میں آپ کو ابھی ایک منٹ ہولڈ، آپ لائن پہ رہیں. اچھا ریحانہ صاحبہ آپ غلط نمبر بتا رہی ہیں، کیونکہ یہ 8 ڈیجٹ بنتا ہے آپ کے 036 کے بعد، اور 7 ہونا چاہیے. 777 کی بجائے 777 ہوگی سر. آپ ریحانہ صاحبہ لائن پہ ہیں آپ؟ جی سر میں بتاتی ہوں آپ کو. سر میرا نمبر لکھ لیں 0334. آپ ایک منٹ مجھے فارغ ہونے دیں. سر میں بتاتی ہوں. یہ ریحانہ صاحبہ میرا خیال ہے کہیں چلی گئی ہیں. نہیں سر میں بتاتی ہوں سر. میرا جو ہے واٹس ایپ کریں نمبر سر 033. ہاں سر 66 یہی نمبر ہے. 07777. بھائی غلط ہے نمبر آپ کا، میں بک رہا ہوں. 0336 پھر جی 60777 ہاں 0777 اور 44. ہاں 44. تو یہ 8 ڈیجٹ بنتے ہیں. آپ کا نمبر 7 ڈیجٹ کا ہونا چاہیے. غلط نمبر بتا کے آپ لائن کو ہولڈ کر رکھی ہیں آپ نے. اچھا سر میں پھر دوبارہ آپ کو پھر کرتی ہوں. صبر کریں. میں اب آپ کا انتظار نہیں کر سکتا. ہاں باجی آپ نمبر بتائیں اپنا.
0332 0332 85 85 10 10 256. 256 256 हाँ, नजीर उसका बाजी का नंबर ठीक करे ना। सर मुझे भी कर दिया ऐड ग्रुप में, नए ग्रुप में। अफजल बोल रहा हूँ जी। अफजल साहब आपको तो हमने भेज चुके हैं, आप अपना नंबर बताएं अपना। 0321 अफजल 0321 5177 5177 633। 633। ठीक हो गया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। मेरा नाम फरा नाज है, मैंने अभी आपको नंबर भेजा है अपना। फरा नाज साहिबा, जरा जल्दी से नंबर बता दें। 0334 0034 520 520 6204। 6204। अच्छा लिखें भाई। जी 0334 0334 520 520 6204। 6204। फरहनाज FRAHA जी 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 नाज NAZ। सर मेरा भी प्लीज लिख लें 0334। आप वो मुझे पहला वाला मत दें जो जिसमें व्हाट्सएप नहीं है। सर दूसरा दे रही हूँ 0334 जी 0334 444 आगे 44 हाँ 90180 91 901 90 1। 90180। ये ज्यादा नहीं हो गया नहीं जी? नहीं ठीक है ठीक है। अच्छा मिसेस आसिफ MRS जी आसिफ जीरो ASI। 190। हाँ जी सर ग्रुप का नाम अल्फोज दस्ते कुरान है इंग्लिश में। जी बिल्कुल। सर ये ग्रुप में एंट्री करनी है आपने, मैंने वैसे अभी नंबर भेजा है लेकिन अभी देखा नहीं है किसी ने। एक मिनट अफजल साहब लिखें भाई। जी अफजल आप साहब। ग्रुप को देखें पहले सब हाँ लोग। जी आप किसका आप जरा अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम फाइका मजहर, फायका मजहर FAIQA। तो ये तो सब रिकॉर्डिंग में आ रही है, आप अपने नंबर को बता दें अपना, आपके नंबर पे सब भेज देंगे तो। अच्छा अब आप मेहरबानी करें मेरे नंबर पे भेज दें ताकि सब लोग एंगेज ना रहें, ताकि और मैं आप फायका साहिबा आपका नंबर मुझे बता दें। जी 0340 03 मजहर नंबर 03 40 40 57 57 80 80 123। 123। सर मेरा भी लिख लें। सर ये फरजाना का भी लिख लें सर। आप भेज दें प्लीज मुझे नंबर अपना। हाँ इनका नाम ये 03405780 03405780 हाँ फायका FAIQA। सर जी दुआ करवा सर ये दें। फरजाना का भी बहन का नंबर जो है मेरा, ये भी लिख दे, फिर मैं अपना भी भेजती हूँ। मजहर MAZ काफी होंगे सर अभी। HAR। हाँ जी क्या नाम बताया सर आपने? फरजाना नाम है, फरजाना 0333 फरजाना जी जी 0333 70 70 333 333 79। 79। ठीक हो गया। इसको भी ऐड करें और आप, मैं अपने भी बताती हूँ, आप पता नहीं क्यों कह रहे। हाँ जी ये अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने भी अपना नंबर भेजा है राशिदा एहसान के नाम से। राशिदा एहसान जी आपको सेंड किया मैंने। अभी जरा बता दें ताकि मैं अब लिखवा दूं, बंदा बैठा है। अच्छा 0334 एक मिनट राशिदा एहसान 0334 जी 52 52 987 987 52। 52। जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया बहुत सर जज़ाक। मेरा भी लिख दे। गुलबाजी गुलबाजी एक मिनट। +966 गुलबाजी एक मिनट।
5 प्लस 9 9 पहले है। जी जी हाँ प्लस 9 सऊदीया से है सर। अच्छा 009 प्लस 009 जी 66 66 54 54 2 2 777 777 290। 290 जज़ाकल्लाह। सर मेरा भी लिख लें, फरहत परवीन। फरहत परवेज। परवीन परवीन अच्छा फरहत FARHAT PAR परवीन एक मिनट परवीन जी। नंबर हाँ 0335 0335 450 450 1927 1927 23 1923 जी 27 27 ठीक हो गया। अच्छा बैठ जाए, आप बैठा करें। सर रब्बना जी तक़ब्बल नाजलीन खालिद का भी लिख लें। की नाजलीन खालिद। भाई जो लाइन देखें जो दर्स में होते हैं, वरना आप उनको भेज दें अगर जी दर्स। जी सर जी, ये दर्स में होती है, उम्रे के लिए गई हुई है आजकल, ये दर्स में होती है रोज जरूर। अच्छा क्या सर नाम ये बताया मेरा भी नंबर लिखे। पहले? 0 नाजलीन कौन सी है? जी 0 खालिद। नाजलीन या जी नाजली? नाजलीन खालिद। नाजलीन खालिद जी। नंबर 0314 0314 198 198 1264 आगे 64 64। 64 जज़ाकल्लाह सर जी। जज़ाकल्लाह। सर ये दूसरी बहन का लिखे, उम्मे ज़िलैद। कौन सा है बान? उम्मे ज़िलैद ये कोर्स में तो नहीं आती, 9th कोर्स में है सर, कोर्स में है सर। 1-2 साल से हम साथ हैं, सारी बहनें हम। आती है सर, आती है। जज़ाकल्लाह। अच्छा मुझे नाम बताएं जरा, क्या नाम बताया? उम्मे ज़िलैद। उम्मे जिल एन ज़िलैद हाँ जी। नंबर सर 0333 0333 968 968 6995। 6995। आपने सर लिखवाया 033396866995। जी सर, मेरा नंबर तो यही आ रहा है, सबके पास मेरा यही नंबर है। आप कह रहे हैं सर ये जो कोड है, ये कोड वर्ड है ना, ये जो कोड नंबर है शुरू वाले जो 0336 रेहाना खान का जो है। 0336 दोबारा बताएं तो। आप जरा दोबारा बताएं ना रिहाना खान। 0336 एक मिनट, रिहाना खान 0336 0336 सर ये कोड है ना, और 607 607 77 77 44। 44। आपका ये इसका मतलब है कि 777 हो गया, 60777744। जी 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 सर। जज़ाक सर सबके में ये ऐड कर लें सर हमें। जी। हम ऐड हो गए। ठीक है। और सर मेरी अम्मी का भी है, वो पता नहीं देखती है अभी। जो कल लिखवा दें मुझे, इस तरह लिखवा देंगे तो मैं अभी बैठा बंदा सामने एंटर करा दूंगा। ठीक है जज़ाक। जी सर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। सर क्या हाल है? कैसे? ठीक है।